टीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हामिद बशानी साहब। बैरिस्टर साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू जनाब, आपका शुक्रिया। बैरिस्टर साहब आज पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है पाकिस्तान की जो बड़ी जमात एक पीएमएलएन है, उनके लीडर मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जुडिशियल कू हो गया है। इसको ये भी कहा जा रहा है कि ये जो पाकिस्तान की जुडिशरी है उसकी ये पॉलिटिकल एक्टिविज़्म है। यानी इसको पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनलिज़्म भी कहा जा रहा है पाकिस्तान में। कि जो जुडिशरी है, जो हमारे चीफ जस्टिस साहब साहब हैं और उनके साथ 2 और मुअज़्ज़ज़ जो जजेस हैं, उन्होंने बेसिकली तहरीक-ए-इंसाफ को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान में ये बात चल पड़ी है और हुकूमत ये कह रही है कि जो हमें जज देख के पता चल जाता है कि बेंच का फ़ैसला क्या आएगा या क्या फ़ैसला होगा। एक वक़्त था, अभी भी वही वक़्त है, पुराना वक़्त तो नहीं है, जब ये कहा जा रहा था कि जी एस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज बड़ी सियासत में किरदार अदा करती है और बहुत ज़्यादा उनका रोल है सियासत में। अभी ये जुडिशरी का भी जो बहुत ज़्यादा बात हो रही है, ख़ैर माज़ी में भी होती रही है। आप ये कहा जा रहा है कि जुडिशियल एक्टिविज़्म है, जुडिशियल कू है, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनलिज़्म है, आप इसको कैसे देखते हैं? ये क्यों करके ये हो रहा है और आप क्या समझते हैं? आप खुद भी लॉयर हैं, बैरिस्टर हैं। आप ये समझते हैं कि ये तासुर ठीक है और ये पाकिस्तान में एक नया जो सियासी महाज़ खड़े होंगे, अब नई मामलात खराब होंगे, डॉलर पहले ही बड़ा ऊपर चला गया, हर चीज़ जो है वो मुल्क में खराब है और ये नए बहरान जो है पैदा हो गया है। आप इसको ब्रिसअप कैसे देखते हैं? देखें जी, ये तो सिचुएशन बड़ी जो है वो अनफॉर्चुनेट है। गुज़श्ता के कुछ अरसे से ये जो एक सिलसिला चल निकला है ना कि पहली बात ये है कि एस्टेब्लिशमेंट को अपने पेज पे लाने का, कि हम जो चाहते हैं उसको एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करे, और ज़ाहिर है जुडिशरी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का एक मजबूत हिस्सा है और रही है। और जैसा कि मैंने पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ किया कि पाकिस्तान में ये जो मार्शल लॉज़ या मिलिटरी डिक्टेटरशिप रही हैं, उसमें भी अगर जुडिशरी इन्वॉल्व ना होती, यानी उनके साथ जो है वो कोऑपरेट ना करती, तो वो भी इतने सख्त और खौफनाक नताइज उसके नहीं निकल सकते थे जो निकले हैं। तो इसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में रख के ही देखना चाहिए कि ये कोई नई बात नहीं है। और ये भी हिस्टोरिकली कोई नई बात नहीं है कि जब कभी भी मिलिट्री एक्टिविज़्म थोड़ा रुकता है, किसी प्रेशर के नतीजे में या अवाम के दबाव में, या बहुत ज़्यादा जब सिचुएशन जो है वो ख़राब हो जाती है, तो उस वक़्त इस तरह के मामलात होते हैं, कुछ जजेस आ जाते हैं जो इन मामलात को आगे लेके चलते हैं उन्हीं खतूत पे। तो ये इसमें नई बात नहीं है। लेकिन इसमें ये भी देखना चाहिए कि जो बात जहाँ तक जो हिज़्बे हुकूमत वाले हैं, इक़्तिदार वाले, वो जो कह रहे हैं, उसके अंदर भी एक वज़न देखने की ज़रूरत है। पहली बात ये है कि जिस चीज़ पे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में इत्फ़ाक़ है, वो इस बात पे है कि पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद है, यानी जुडिशियल इंडिपेंडेंस, एट लीस्ट आइन के अंदर जो है वो ये बात मौजूद है। और कुछ ट्रेडिशंस भी मौजूद हैं, जिनके मौजूदगी में आप कह सकते हैं कि ये आज़ाद है। हालाँकि मैं इसको पूरे तरीके से नहीं मानता, मैं समझता हूँ कि जो फैक्टर्स हैं किसी भी जो है वो जुडिशरी के इंडिपेंडेंस होने के, उसके 3-4 फैक्टर्स होते हैं, जिनमें एक बड़ा फैक्टर जजों की अपॉइंटमेंट का भी होता है कि उसके लिए क्या मैकेनिज़्म मौजूद है। अगर जजों की अपॉइंटमेंट के लिए कोई प्रॉपर मैकेनिज़्म मौजूद नहीं, जिसको इनफैक्ट ये कहा जा सके कि इसकी वजह से जो है वो अदलिया आज़ाद होगी, तो फिर वो आज़ाद नहीं हो सकती, क्योंकि आप उनको एट द आउटसेट ही जो है वो इन्फ्लुएंस करके अपना बंदा जब लेके आ रहे हैं, जब पार्टियां अपनी मर्जी के लोगों को अपॉइंट कर रही हूँ या इवन जुडिशरी के साथ मिलके ऐसा काम कर रही हूँ, तो उस सूरत में कि जो हुकूमत है जी, उनके पसंदीदा जजेस आएंगे, तो जाहिर है फिर आप उनसे ज़्यादा इंडिपेंडेंस की तवक्को नहीं रख सकते, क्योंकि वो लोग आइडियोलॉजिकली या पर्सनली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, ओबलाइज होते हैं। एक चीज़ ये होती है, जो कि पाकिस्तान में आपको पता है कि उसके लिए कोई वाज़ेह क्राइटेरिया मौजूद नहीं, जिस तरह के तरक्की याफ़्ता मुल्कों में या जो इंडिपेंडेंस जुडिशरी वाले मुल्कों में है, कि इस मकसद के लिए कमीशंस होते हैं।
جس کے اندر غیر جانبدار لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے جن کا حکومتوں کے ساتھ یا سیاست کے ساتھ اس طرح کا پرسنل انٹرسٹ نہیں ہوتا، تو وہ پھر میرٹ کی بنیاد پہ لوگوں کو لے کے آتے ہیں۔ اور جب کسی بھی عہدے کے لیے کوئی پراپر آدمی بیٹھا ہوا ہے نا، جو پراپرلی ایجوکیٹڈ ہے، پراپرلی ٹرینڈ ہے اور پراپرلی بلٹ ہے اس مقصد کے لیے جس پہ وہ بیٹھا ہوا ہے، تو وہ پھر اس کو بہت زیادہ کانسٹیٹیوشن، بہت زیادہ قانون ہر دفعہ یاد دلانے کی ضرورت نہیں رہتی، چونکہ یہ چیزیں ان بلٹ ہوتی ہیں۔ اب اس بات کا کس کو نہیں پتا کہ ایک جج کو ہر طرح کے انفلوئنس، ہر طرح کی لالچ، خوف، دباؤ سے آزاد ہو کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ اب اس کے لیے بہت زیادہ تھیسس دینے کی یا آئین پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو اے بی سی آف دی ججنگ ہے کہ بھائی یہ چیزیں ضروری ہیں، اس کے بغیر کوئی جج اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتا۔ لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ ہوتا ہے، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے کہ ایون ہائیسٹ کورٹ جو ہیں، سپریم کورٹ جو ہے، اس کے ججز بھی ایک طرف جھک جاتے ہیں، اور اتنے برے طریقے سے جھکتے ہیں کہ عام لے مین بھی جو ہے اس کو فیل کر سکتا ہے۔ تو اس کی وجہ ایک یہ چیز ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ آفٹر ریٹائرمنٹ جو ججوں کے معاملات ہیں جس پہ اب انہوں نے ڈسکشن شروع کی، ایک تو آپ سلیکشن پروسیس کو دیکھیں جب جج نے ان ہونا ہوتا ہے، اور دوسرا جب اس نے آؤٹ ہو کے باہر نکلنا ہے تو اس کے لیے بھی انہوں نے جو ہے وہ مختلف انسینٹیوز رکھے ہوئے ہیں جس کی بنیاد پہ یا جسے ان کو آپ کسی نہ کسی طریقے سے انفلوئنس کر سکتے ہیں۔ تو اس کی موجودگی میں آپ صرف یہ کہہ دیں، کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیں کہ نہیں جی ہماری عدلیہ آزاد ہے، تو اس سے عدلیہ آزاد نہیں ہو جاتی، ایک چیز یہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو بیانات دے رہے ہیں جو مریم نواز شریف نے یا نواز شریف نے کسی اور نے دیا، اس کو اگر آپ میرٹ پہ دیکھیں تو یہ اس کا مطلب ہے کہ جوڈیشری سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے حق میں فیصلے کریں، کیونکہ آفٹر آل جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک جج ہے اور یہ انڈیپینڈنٹ ہے یا جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے اور اس کو انڈیپینڈنٹلی ڈیسیجن کرنا چاہیے، تو پھر آپ کو اس کے ڈیسیجن کا احترام بھی کرنا پڑتا ہے۔ پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں نہیں جی یہ غلط ہو گیا چونکہ یہ ہمارے مفادات کے خلاف ہے۔ پہلی بات ہے اس ڈیسیجن کی ابھی جو تفصیلی فیصلہ ہوتا ہے، جو آرگومنٹس ہوتے ہیں، ساری چیزیں وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی، لیکن یہ ایک بڑا کلیئر قسم کا ڈیسیجن ہے۔ اس میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ ڈیسیجن جو ہے وہ کسی کے انفلوئنس میں آ کے کیا یا کسی کو فیور دینے کے لیے کیا ہے؟ مثلا آپ کیا توقع رکھتے تھے کہ وہ اس کو ریکٹیفائی کر دیں کہ ڈیپیوٹی اسپیکر نے جو 10 ووٹ ریجیکٹ کیے ہیں اس خط کی بنیاد پہ وہ جو ہے بالکل ٹھیک ہیں، اور چیف منسٹر جو یہی صاحب ہیں جو اس وقت ہیں، تو تب یہ ڈیسیجن صحیح ہوتا؟ تو اگر یہ ڈیسیجن اس صورت میں ہوتا تو اس میں دوسرا کیمپ جو ہے وہ پھر کیا زبان استعمال کرتا جو ماضی میں انہوں نے کی، اور کیا توقع رکھتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام آدمی کو تو چھوڑیں، پاکستان کے بڑے بڑے ہائیسٹ جو پروفائل پالیٹیشنز ہیں ان کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کیا ہوتی ہے۔ اس میں جو 2-3 سوال انہوں نے اٹھائے، ایک تو یہ ہے کہ آپ جج کو یہ ڈکٹیٹ کریں کہ آپ نے ڈیسیجن کیا کرنا ہے، یہ بنیادی طور پہ کسی بھی جو ہے وہ جوڈیشل انڈیپینڈنس کی بنیاد کے خلاف ہے کہ جب آپ جج سے اس طرح کی ڈیمانڈ کریں، اس طرح کی توقع رکھیں اور بطور حکومت یا بطور انفلوئنشل پرسن اس کو اس طرح کی انڈیکیشنز دیں، تو تب بھی اس کو انفلوئنس کرنا کہا جا سکتا ہے جو انکانسٹیٹیوشنل ہے اور بیسک جو پرنسپلز ہیں ان کے جو ہے وہ خلاف ہے۔ ایک بات جو بالکل کلیئر ہے کہ اس کی کس طریقے سے خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ دونوں کیمپ اپنے اپنے طریقے سے ججوں کو واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اچھے اس وقت ہوں گے جب ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے، ورنہ آپ کے خلاف نہ فیصلہ مانتے ہیں نہ آپ کو مانتے ہیں۔ تو اس طرح کی جہاں پہ سچویشن آ جائے وہاں آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ جوڈیشل انڈیپینڈنس کیا چیز ہوتی ہے، اور اس میں کیا دوسری چیز جو ہے یہ میں نے کہیں اور بھی عرض کیا تھا کہ جو ہے وہ بینچ کی اپوائنٹمنٹ، اسائنمنٹ آف فائلز، کیسز کی اسائنمنٹ، یہ تو وہ ناؤن قسم کے فیکٹس ہیں جو کہ کسی جج کی یا جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس میں بھی مداخلت کرنا شروع ہو جائیں کہ نہیں جی اس فائل پہ آپ نے یہ جج کیسے اپوائنٹ کر دیا یا وہ جج کیسے نہیں کیا، تو یہ تو ٹوٹل 100% جو ہے وہ چیف جسٹس کی صوابدید ہے، آل دو کہ اس کو بھی اپنے پرنسپل سامنے رکھنے ہوتے ہیں۔ کس بنیاد پہ؟ سینئرٹی کی بنیاد پہ ہے، تجربے کی بنیاد پہ ہے، ریلیونس کی بنیاد پہ ہے،
اویلیبلٹی کی بنیاد پہ جو بھی ہے، لیکن ان کو بھی اپنے پرنسپل رکھنے ہوتے ہیں. کوئی بھی ڈسکریشن ان لمیٹڈ اور ان ریزنیبل نہیں ہوتی اور ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی اگر اس میں یہ دو چیزیں ہوں. اس کو بھی کہیں ریسٹرین اور کسی ضابطے کا پابند کیا جاتا ہے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی کہ یہ 3 ججز کیوں ہیں جناب. اور حالانکہ اس کو الٹا کے اگر دیکھا جائے تو گزشتہ 4-6 مہینے سے یہی 3 ججز جو مختلف بینچوں پہ بیٹھ کے ایک ہی طرح کے ڈیسیجن کر رہے ہیں، تو یہ جج کے لیے بھی ایک بہت بڑا ایک جو ہے وہ جوک ہے. وہ ججنگ اٹ سیلف جو پورے پروفیشن کے لیے ایک اسٹگما ہے. چونکہ اس کا مطلب کیا ہے، وہی جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو آپ باقی ججوں پہ اعتماد ہی نہیں کرتے، یا پھر آپ جو ہے وہ بالکل ایک طرح سے جس کو کہتے ہیں کہ ڈیٹرمن آپ نے کیا ہوا ہے کہ ہم نے یہی ڈیسیجن کرنا ہے اور یہی لائک مائنڈڈ لوگ بیٹھ کے اسی بات پہ ڈیسیجن کریں گے. اب اس کو کہتے ہیں آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا. اس میں کوئی ایک دوسرے کو جو ہے وہ کیا، وہ ہماری پہاڑی زبان میں جو ہے وہ ایک بہت بڑا محاورہ ہے، پتہ نہیں پنجابی میں یوز ہوتا ہے نہیں، کہ چھج پرون کو کیا جو ہے وہ تانا دے گا. وہ چھج جو ہوتا ہے نا وہ فصل صاف کرنے کا، اور پرون بھی اسی کی ایک قسم ہے دوسری. اب اس میں یہ کیا کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ جج جو ہے وہ جی اس نے غلط کر دیا یا تحریک انصاف صحیح ہے یا پی ایم ایل این، یہ پورا ہوے کا ہوا بگڑا ہوا ہے. 100% جو ہے ان کی غلط ایکسپیکٹیشنز ہیں جوڈیشل سسٹم سے. 100% جو ہے ججز کا رویہ، ان کا کنڈکٹ اوپنلی، ان کے ریمارکس، ان کی آبزرویشنز، ان کی باڈی لینگویج، اس میں فلا ہے اور سیریس فلاز ہیں. یہ نہیں ہے کہ چھوٹا موٹا اگنوریبل ہے. یعنی وہ بالکل جو جسٹس کے لیے جسٹس سسٹم کے اندر جس چیز کو سرے سے نہیں ہونا چاہیے، جس طرح کے وہ ریمارکس دے رہے ہیں، جس طرح کی وہ حرکات و سکنات ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح پولیٹیکل پارٹیز کی میں نے آپ کو کہا کہ جو ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں اور جو ڈکٹیشنز ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذرا زیادہ سیریس چیز کو دیکھیں. اور وہ سیریس چیز یہ ہے کہ پاکستان میں ہر سسٹم، خواہ وہ آپ کا جوڈیشل سسٹم ہے، پولیٹیکل جو ہے ایڈمنسٹریٹو پریکٹسز ہیں، ہر چیز جو ہے وہ تباہی، زوال اور انتہا درجے کی جو ڈسٹریکٹیو قسم کے پروسیس سے گزر کے ایک خاص سطح پہ پہنچ گئی ہے، جہاں پہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا جو ہے وہ لحاظ کوئی نہیں اب رکھتا. کہ آپ اس حد تک نوبت آ گئی کہ سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ آپ نے اگر ہماری مرضی کا جج نہ بٹھایا یا ہماری مرضی کا ڈیسیجن نہ کیا تو ہم نے ماننا ہی نہیں ہے. اور دوسرا کہتا ہے کہ آپ کر کے تو دکھائیں، پھر ہم وہ حشر کرتے ہیں کہ آپ کی نسلیں تک یاد رکھیں گی. اس میں جج یرغمال ہے، اس میں پالیٹیشنز کی یہ حالت ہے، اس میں عوام یرغمال ہیں. تو یہ سچویشن ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو جس طرح یہ سمجھا جا رہا ہے اس سے یہ کہیں زیادہ سیریس ہے. یہ ایک بہت بڑا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈسٹریکٹیو قسم کا ایک سٹرکچر بن چکا ہے، جس کے اندر جس کے پاس جو پاور ہے اس کو وہ بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے. جب پالیٹیشن ججوں کے خلاف یہ پوسٹر اختیار کرتے ہیں تو مس یوز آف پاور ہے. پاور سے مراد آپ کی پاپولیرٹی ہے یا آپ کی فالوئنگ ہے، تو وہ پاور کی سب سے سوفسٹیکیٹڈ شکل ہے، یہ اس کا مس یوز ہے. جب جج جو آپ میں اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے تو یہ مس یوز آف کانسٹیٹیوشنل پاور ہے. تو اس سب کو سامنے رکھ کے تو میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ ملک 70 سال سے چل کیسے رہا تھا. اور یہ کسی نے بالکل صحیح کہا تھا کہ اس کو اللہ چلا رہا ہے، چونکہ جہاں پہ آپ کی ہائیسٹ پوزیشنز پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوں، آپ کی سب سے بڑی پارٹی کی لیڈر جو ہے وہ یہ بات کر رہی ہے کہ جی یہ کیسے ہو گیا، یہ ڈیسیجن کیسے ہو گیا. جی مطلب ہاؤ کین یو آسک اے جج. 1662 میں برطانیہ میں انہوں نے 2 ججز کو بلایا تھا ہاؤس آف لارڈز میں، اسی ایشو پہ کہ بھائی آپ آ کے ہمیں بتائیں کہ آپ نے یہ ڈیسیجن کیسے کیا. تو دونوں ججز نے آ کے یہ کہا کہ ہم یہ بات نہیں بتا سکتے آپ کو. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ یہ ججنگ کی بیسک پرنسپل سے ٹکراتا ہے کہ ہم نے ایک فیصلہ لکھا، اس کے دلائل لکھے، سب کچھ، اور اس کے بعد ہم آ کے آپ کو بھی جو ہے وہ اس کی تفصیل بتائیں کہ ہم نے یہ ڈیسیجن کیوں کیا. We don't have to explain our decision. That's all about judging. جج کا کام اگر یہ ہو کہ وہ جا کے ہر فورم پہ وضاحتیں کرتا پھرے کہ میں نے یہ ڈیسیجن کیوں کیا، تو اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ ایک انتہائی کرپٹ اور جانبدار جج ہے جس کی پرسنالٹی پہ لوگ شک کرتے ہیں اور اس پہ اعتماد ہی نہیں کرتے کہ کوئی صحیح ڈیسیجن کر سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کی پوزیشن انڈیپینڈنٹ نہیں ہے.
اب یہ دونوں آپ بنا کے پیش کر چکے ہیں. پاکستان کا سپریم کورٹ از اے جوک، جس میں آپ کا ایک لائر جو ہے وہ جج کو کیا کہتا ہے کہ آپ بےزتی مت کریں، قانون میں کیا لکھا ہے اور جج کی لینگویج کیا ہے. یہ تو اڈوں کے آ کر اس طرح سے جو ہے وہ بات نہیں کرتے. آپ کیسے یہ جو ہے وہ ڈریس پہن کے اور اس طرح کی جو ہے وہ اٹائر میں آ کے تو آپ جو ہے کورٹ میں کھڑے ہو کے اس طرح کے ڈائلاگ ایکسچینج کر سکتے ہیں، جہاں پہ ہائی ایسٹ کی میں بات کر رہا ہوں. تو آپ کا جو مجسٹریٹ ہے نیچے کا درجہ سوم کا، یا کوئی آپ کا سیشن جج ہے، تو اس کا رویہ کیا ہوتا ہوگا لائرز کے ساتھ. یہ مذاق ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو برطانوی سسٹم ہم نے اڈاپٹ کیا، بات وہ اصل جو میں کر رہا تھا کہ وہ 17ویں صدی کے شروع میں جو ہے وہ ججز نے انکار کر دیا کہ ہم یہ ایکسپلین نہیں کر سکتے، جہاں سے جا کے برطانیہ میں پہلی دفعہ یہ ایکٹ بنا کہ ججز سے ان کے فیصلے کی وجہ اور وضاحت نہیں مانگی جا سکتی، جہاں سے جا کے جو سپریشن آف پاور کے پرنسپلز ہیں وہ ڈیولپ ہوئے کہ جوڈیشری، ایگزیکیوٹیو اور جو آپ کی ایڈمنسٹریٹو جو آپ کی جو ہے وہ جو لیجسلیچر ہے، یہ اپنے اپنے طور پہ انڈیپینڈنٹ ہیں اور یہ ایک دوسرے کو لے آ کے تو وضاحت طلبی پہ نہیں رکھ سکتے. آپ تو جج کو دھمکی دے رہے ہیں جناب کہ آپ یہ ڈیسیجن کریں، ورنہ ہم آپ کے اختیارات کو اثر نو غور کرتے ہیں کہ آپ کو ہم کیا بنا کے رکھنا چاہتے ہیں. تو دس از ناٹ، یہ جو ہے نا یہ کسی بھی طریقے سے کوئی ڈیسنٹ سیاسی ماحول نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، دس از ویری انفارچونیٹ بٹ دیٹ ہاؤ اٹ از. بالکل صحیح کہا آپ نے سر، کہ جس طرح یہاں پہ ایلیٹ جو ہے وہ ماضی میں دیکھا جائے تو جیسے وہ نواز شریف شہباز شریف صاحب کا یہ تھا کہ وہ ججز کو کال کر کے ان کو کہتے تھے کہ اس طرح کا فیصلہ دیں، فیصلے آ جاتے تھے. آج بھی ویسے ہی چل رہا ہے، فیصلے ویسے ہی ہوتے ہیں. اور میں کہتا ہوں سب سے بڑی جو کیجولٹی ہے کسی سسٹم میں سر، وہ تو یہ ہوتی ہے کہ عوام کا اعتماد کیسا ہے. عوام کو پتہ ہے کہ پولیس کے سے تھانے جانا ہے تو پیسے دو، جو ججز کے پاس جانا ہے عدالتوں میں جانا ہے تو پیسے دو، جج وکے ہے، جج ایسے. یہ میں ہیر سے، یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں. اس کے لیے آپ کو کوئی پڑھا لکھا ہونا یا کچھ اس طرح ہونا ضروری نہیں ہے. عوام کو جس طرح کا انصاف مل رہا ہے یا عوام کے سامنے جس طرح کا ایک انوائرمنٹ ہے، عوام تو ویسی بات کرے گی. صاحب یہ جو ابھی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے، میں ایک آخری سوال ایک بڑا فریم کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. یہ جو ابھی ایک سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے جس میں عمران خان صاحب ہوں یا باقی ساری سیاسی جماعتیں ہوں، انہوں نے فوج پہ بھی پریشر ڈالا ہوا ہے، ججز پہ بھی پریشر ڈالا ہوا ہے، میڈیا بھی انڈر پریشر آیا ہے، اور مستقبل جو ہے وہ بڑا تاریک نظر آ رہا ہے. ادارے کمپرومائز ہو گئے ہیں، پارلیمنٹ کی ویلیو کوئی نہیں ہے. ایک پرسن جو ہے اس کی ویلیو ہے، نواز شریف کی ویلیو ہے، مریم کی ویلیو ہے، عمران خان کی ویلیو، آصف زرداری کی ویلیو ہے. اور ادارے جو ہیں وہ کنٹروورشل ہوتے جا رہے ہیں. ادھر دیکھیں فوج میں دیکھیں گے تو آرمی چیف کی ویلیو ہے، وہ بس ٹھیک ہے کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب جنرل مشرف جو تھا وہ اس کو سزا ہونے لگی تو انہوں نے کہا جو مرضی ہو جائے مشرف کو سزا نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ ہمارا سابقہ باس رہا ہے. تو یہاں پہ جو ادارے کمزور سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور انڈیویجولز مضبوط سے مضبوط ہوتے جا رہے ہیں. عمران خان پہ یہ تھا کہ وہ شاید اداروں کو مضبوط کرے گا، انہوں نے بھی اپنے آپ کا یہ وہ کرزما بنا، لیکن ادارے کوئی نہیں مضبوط ہوئے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا ڈائریکشن ہے جس میں آج بھی انڈیویجول مضبوط ہے اور سسٹم کمزور ہے؟ جب بھی انڈیویجول مضبوط ہوگا تو لوگوں کو انڈیویجول کی طرف بھاگنا پڑے گا. ادارے تو کمزور ہوں گے تو لوگ جو ہیں پھر ان کے پاس چوائس کوئی نہیں رہ جاتی، انڈیویجولز کے پاس ہی جائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو پاکستان کی ڈائریکشن ہے جس میں ادارے کمزور ہیں اور جو انڈیویجولز ہیں، جو شخصیات ہیں، وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوئی جا رہی ہیں، اس سے پاکستان کی کیا ڈائریکشن ڈیولپ ہوگی؟ اور ہم نے تو لاسٹ ٹائم بھی جب آپ کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی، ہم تو بات کر رہے تھے ایشین ٹائیگر بننا ہے، ہم تو اور باتیں کر رہے تھے، اور ہمارا اس وقت مذاق اڑ رہا ہے. سری لنکا کے ساتھ کوئی ملا رہا ہے ہمیں، کوئی افغانستان سے ملا رہا ہے، کوئی صومالیہ سے ملا رہا ہے، کوئی ایتھوپیا سے ملا رہا ہے. تو یہ سارے کا سارا جو پاکستان کا آئیڈیا تھا اور جو چیز تھی وہ تو ساری کمپرومائز ہوگی. تو آپ آگے کیا دیکھتے ہیں آپ اس سچویشن میں؟ نہیں، اس میں جو بنیادی فرق آیا ہے وہ یہ آیا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے جو ادارے اور اداروں کو مقدس قرار دے کے تو کچھ شخصیات جو ہے نا، جو بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتے تھے، وہ ایکسپوز ہو گئے. پہلے اصل میں یہ اس طریقے سے ایکسپوجر نہیں تھا.
چونکہ آپ کے پاس جنگ تھی اور نمائے وقت تھی اور پاکستان ٹیلی ویژن تھا، تو اس میں ظاہر ہے کہ پھر آپ کی مرضی، جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ جی فون کر کے جج کو جو فیصلہ کرنا ہوتا تھا وہ کہہ دیتے تھے، اسی طرح پریس میں بھی جو خبر لگانی تھی یا نہیں لگانی تھی وہ بھی اسی ایک فون کے ارد گرد گھومتی تھی۔ یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن کے مختلف ذرائع سامنے آ گئے، اس سے جو گیم ہے وہ لوگوں کے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ مجھے وہ آسما جہانگیر کی بات یاد آ رہی ہے کہ اس نے جب یہ کہا تھا کہ جب فوجیوں کی کرپشن سامنے آئے گی تو لوگ جو ہے وہ سیاستدانوں کی کرپشن بول جائیں گے۔ اب جو ججز کا معاملہ سامنے آ رہا ہے تو لوگ جو فوجیوں پہ تنقید کرتے تھے انہوں نے بس کر دیا کہ نہیں یار وہ تو معصوم لوگ ہیں ان کے مقابلے میں، چونکہ یہ ججز کی غلطیاں دیکھیں اور ان کا بی کنڈکٹ دیکھیں۔ جج کا سب سے بڑا چیز جو ہوتی ہے نا جی، آن دا فیس آف ایوری تھنگ، وہ جج کا کنڈکٹ ہے، وہ بولتے کیسے ہیں، چیزوں کو ایڈریس کیسے کرتے ہیں، پوسچر، ایوری تھنگ۔ تو وہ اگر اس طرح کی باتیں کرنے شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایکسپوز ہونا شروع ہو گئے ہیں، جو یہ ایک قلعہ بنا کے تو ایک چار دیواری کے اندر بیٹھ کے تو اپنی پورا اسرار قوتوں کے زور پہ ملک پہ حکمرانی کرتے تھے، وہ اب زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی، یہ ایکسپوز ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ادارے پاکستان میں ہمیشہ سے کمزور رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں کہ پاکستان پہ جو تین چار دفعہ جو مارشل لا لگا ہے، جو مختلف جو ناؤن قسم کے حکمران، وہ جنرل ضیاء الحق ہو یا ایوب خان ہو یا جنرل مشرف ہو، یہ ان میں سے کسی کو بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی فوج کے پسندیدہ ترین جنرل تھے یا ان کو فوج کی حمایت حاصل رہی ہے جب انہوں نے ملک پہ مارشل لا لگایا یا عوام پہ ظلم و ستم کیا، یا اس کے بعد حکمرانی کے درمیان دونوں ہاتھوں سے ملک لوٹا یا ملک سے ایون غداری تک کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ فوج ان کے ساتھ تھی، بلکہ یہ شخصیات کا جو آپ نے ذکر کیا، اصل یہی چیز تھی کہ یہ کچھ شخصیات نے اداروں کی طاقت کو اپنی طاقت اور اپنی گریس بنا کے تو جو ہے وہ عوام پہ مسلط کیا۔ یہی کام پالیٹکس میں بھی ہوا ہے۔ یہ صرف پاکستان کا المیہ نہیں، یہ جو ہے پورے جنوبی ایشیا میں آپ دیکھیں سب سے زیادہ ہے۔ ہمارے یہاں آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں پورے جنوبی ایشیا میں، کہ آج بھی سب سے زیادہ جو ڈس ایڈوانٹیج کلاس میں جو لوگ شامل ہیں وہ خواتین ہیں، جینڈر ڈیفرنس اور جینڈر ڈسکریمنیشن کی وجہ سے۔ وہ آپ سری لنکا سے لے کے انڈیا سے لے کے بنگلہ دیش جہاں جائیں، اور دنیا میں یہ واحد ملک ہیں جن میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ کثرت سے جو ہے وہ عورتیں حکمرانی کرتی رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تضاد جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے کوئی بہت زیادہ راکٹ سائنٹسٹ ہونا ضروری نہیں، بلکہ یہ سمپل بات ہے کہ موروثیت کی جو پالیٹکس تھی اس کی وجہ سے جی یہ ان کی بیٹی ہیں اور وہ ان کی بیٹی ہیں، تو اس بنیاد پہ وہ پالیٹکس آج بھی چل رہی ہے۔ اور اس میں ایک ایک شخصیت جس کے جو ہے آپ نے گنا ہے، ان کی مضبوطی کا راز یہ ہے کہ یہ ایک پرسنل بزنس، پرسنل جو ہے ایک طرح کی انہیریٹنس اور پرسنل قسم کا ایک اثاثہ بن گیا ہے پارٹی اور پالیٹکس۔ اب اس میں پارٹی بطور ادارہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ اسی طرح آپ مجھے کہہ رہے ہیں جوڈیشری، تو آپ کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ 15 جج جو سپریم کورٹ کے ہیں وہ گزشتہ کئی سالوں سے کسی بھی امپارٹنٹ کیس پہ کیوں نہیں بیٹھ سکے؟ تو کیا وہ ادارے کی بات آپ کر رہے ہیں یا کسی ایک جج کی بات کر رہے ہیں جو اپنے ہم خیال لوگوں کو لے کے جس نے ایک گینگ تشکیل دے دی، اور وہ گینگ جو ہے وہ اپنی مرضی کے اور حالات کے مطابق جو ہے وہ ڈیسیجن کر رہی ہے؟ تو وہ پھر ادارہ تو نہ ہوا نا، پھر سپریم کورٹ تو نہ ہوا نا، پھر وہ ایک شخص کی یا فرد واحد کی حکمرانی ہے۔ یہی بات جو ہے وہ حکومت میں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر نہ تو ڈیموکریسی پنپ سکی، نہ ہی ڈیموکریٹک رویے ڈیولپ ہو سکے، نہ ڈیموکریٹک کلچر جو ہے اس کو فروغ مل سکا، نہ کسی کے ہیومن رائٹس کے، نہ کسی کی سول لبرٹیز کا احترام ہے، نہ کسی کی جو ہے وہ ڈیزرو کاؤنٹ کرتا ہے، نہ میرٹ کا جو ہے وہ کوئی معاملہ ہے۔ تو دوسرے الفاظ میں یہ ایک بہت بڑا میس ہے جس کو انہوں نے ایک جو لوہے کی چادر اس پہ تان رکھی تھی، جس کو آپ وہ کہتے ہیں نا آئرن کارٹن، پتہ نہیں اس کا اردو ترجمہ کیا ہوگا، ایک آئینی پردہ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ انہوں نے کیا ڈالا ہوا تھا؟ بھارت دشمنی کا، کہ بھارت دشمنی کا نعرہ لگا کے تو ملک کے اندر جو مرضی کرتے رہو، اداروں کے اندر جو ہے وہ گوتے مارتے رہو، اور اس کے اندر سے لوٹ گسوٹ کا بازار گرم رکھو اور عوام کو لوٹ گسوٹ کے
شکار بناتے رہو، آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، چونکہ آپ بہت امپارٹنٹ قسم کے کام کر رہے ہیں، آپ کو ایک بہت بڑے دشمن کا سامنا ہے، اور اس ملک میں جو ہے وہ آپ کے خلاف کوئی بولے گا تو اس کا مطلب ہے وہ بھارت کا حامی ہے، چونکہ آپ بھارت کے خلاف ہیں۔ تو اس طرح کی بات جو ہے وہ ظاہر ہے دیکھ کے لیں، آپ کے نواز شریف پر بھی جب سب سے بڑا الزام لگتا ہے تو یہ لگتا ہے کہ جی یہ پرو بھارت ہے اور بھارت کا ایجنٹ ہے اور بھارت کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا ہے۔ اسی طرح کا الزام وہ عمران خان پر بھی لگتا ہے، جس نے کہ سب سے آگے بڑھ کے بھارت کے خلاف باتیں کرنے کی کوشش کی اور پورے ایشو کو 4 سال تک ایک نئے کنفیوژن اور ایک ارریلیونٹ قسم کی بحث کے اندر ڈال دیا کہ آر ایس ایس کیا کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے انڈیا پاکستان کے باہمی تعلقات میں اور ان چیزوں میں۔ تو یہ بہانے بنا کے تو یہ جو ہے انہوں نے ایک سچویشن کریٹ رکھی کر کے، جس کے نتیجے میں جو ہے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک غلط پریکٹسز پہ انسسٹ کرتے رہیں، آپ ڈیموکریسی کو بھی وائلیٹ کرتے رہیں، آپ کے جو سپریم ادارے ہیں ان کی جو تقدس ہے اور ان کی جو اصول اور پرنسپلز ہیں ان کو بھی وائلیٹ کرتے رہیں، آپ جو ہے اپنے اداروں کے نام پہ ذاتی فائدے اٹھاتے رہیں اور آپ یہ سمجھیں کہ ملک آگے بڑھے گا یا عوام آگے بڑھیں گے، یہ پاسبل نہیں، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پورے ملک کو اپنے ذاتی جاگیر بنا رکھا ہے اور آپ دوسری قوتوں کے ساتھ مل کے اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، اور جس کے نتیجے میں آپ نے نوبت یہاں تک پہنچا دی کہ اب نعرہ یہ بن گیا کہ کون ہے جو آگے بڑھے گا اور ملک کو بینکرپسی سے بچائے گا۔ تو یہ سچویشن ہے، تو اس میں آدمی کیا بات کرے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بڑی انفارچونیٹ سی سچویشن ہے، اور پہلے ہی ہم پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے تو گزر رہے تھے، پھر بعد میں ہمیں پتہ چلا اکنامک بھی کتنے ہم فرجائل ہیں اور سارا نظام گر گیا، اور ابھی یہ جو ایک جوڈیشری کی طرف سے کہ بھی جو کنٹروورشل ہو گئی اور سیاسی جماعتوں کا اس پہ اعتماد نہ ہونا، اور بڑی سیاسی جماعتوں کا جنہوں نے پاکستان کے 68% ووٹ لیے ہوئے ہیں ان کا اعتماد نہ ہونا، اور ججز کی بھی پرواہ نہ کرنا کہ اگر ان پہ اعتماد نہیں ہے، بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی ایک ورڈکٹ تھی کہ جس پہ قاضی فائز عیسیٰ جن کے خلاف عمران خان نے ریفرنس دائر کیا، تو چیف جسٹس نے ان کو کہا کہ آپ کیونکہ عمران خان کے ساتھ پارٹی بن گئے ہیں تو اب آپ ان کو ایسا کیس نہ سنیں جو ان کے ریلیٹڈ ہو، اور خود وہ جو ہیں 2-3 ججز یہ جو ہیں ان کے بارے میں بھی یہی سیاسی جماعتیں یہی کہہ رہی ہیں، لیکن وہ اپنے بارے میں کچھ نہیں سوچ رہے، لیکن وہ اور جج صاحب کو منع کر رہے ہیں کہ عمران خان کے بارے جو کیس نہ سنیں۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے یہ سب کے سب ایک جوڈیشل ایکٹیویزم ہے، موٹیویٹڈ ہے، شاید یہ سمجھ کے کہ عمران خان حق پہ ہے یا جو بھی وجہ ہے، لیکن یہ وہ ظاہری بات ہے کہ وہ پتہ چل رہا ہے باعث، اور اس وقت پاکستان کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے بیرسٹر صاحب کہ جتنا وینم اور غصہ ججمنٹس میں ہے، یہ دس از بیونڈ لیگیلٹی، دس از سم تھنگ پرسنل، یہ اس کا تعلق پرسنالٹی سے، یہ پرسنل چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں، تو اٹ مینس کہ جب جنرل پبلک اس کو ڈسکس کرنے لگ پڑے اس پیمانے پہ تو پھر یہ چیز ایسا تو نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ بیرسٹر حامد بشانی صاحب فار یور تھینک یو، helping آپ us کا to شکریہ۔ understand. Thank you, sir.